बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ ज़ाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट और बिल आखिर न्यूट्रल्स की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट को न्यूट्रल्स का खुफिया हाथों का आखिरी कार्ड करार दिया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। और इस कार्ड के बाद अब बिलअमूम पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ परवेज़ खटक की लॉन्चिंग के हवाले से, क्योंकि इससे पहले प्रोजेक्ट बिलावल, प्रोजेक्ट मरियम, प्रोजेक्ट जहांगीर तरीन, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ और दीगर इस तरह के कई प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्च किए जा चुके। प्रोजेक्ट जहांगीर तरीन से लेकर इस आखिरी प्रोजेक्ट तक तमाम के तमाम प्रोजेक्ट नाकाम साबित हुए और अब बात हो रही है परवेज़ खटक की। इस हवाले से आपने इनबॉक्स के अंदर पूछा भी कि अब KPK के अंदर मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत क्या होने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। पहले आपको यह बताना ज़रूरी बैकग्राउंड के आखिरकार परवेज़ खटक जो कि 9 मई से लेकर 19 जून तक मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले के ख़िलाफ़ उनका कोई बयान सामने नहीं आया, बल्कि जब खबरें चली तो उन्होंने ये भी कहा कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ, इसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। परवेज़ खटक ने एक प्राइवेट TV चैनल से बात की और ख़बर जनाब उनकी जानिब से जो उनका जो बयान सामने आया, TV चैनल ने कुछ इस तरह से चलाया कि परवेज़ खटक PTI के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गए। टेलीफोनिक गुफ्तगू थी, कहा तसादम की सियासत चल सकती है, ना हिटलर की नाजी फोर्स की सियासत। किसी शोकाज को नोटिस में नहीं लाता, किसी शोकाज नोटिस को खातर में नहीं लाता। मैं सरकारी मुलाजम नहीं कि जवाब दूं। फिर उन्होंने कहा जनाब कोर कमांडर हाउस किला बाला हसार रेडियो पाकिस्तान पर हमला एक मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत किया गया। और उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा पुरअमन रहने के हवाले से तजावीज़ दी चेयरमैन PTI को, लेकिन उनके अज़ाइम कुछ और थे। फिर उन्होंने कहा जनाब मैंने KPK के अंदर तवील मुशावरत का अमल शुरू किया है, साबिक पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत कर रहा हूँ और बहुत जल्द इस हवाले से कौम को कोई बड़ी खबर मिलेगी। अदम तशद्दुद और अमन की सियासत पर मैं यकीन रखता हूँ और मैं इसी हवाले से चेयरमैन PTI की मुशावरत भी करता रहा हूँ, लेकिन उनके अज़ाइम कुछ और थे। अच्छा, अब ये एक रद्द अमल है इनका उस अमल के ख़िलाफ़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन ख़बरों के बाद जो उन्हें ख़बरें मिली थी कि परवेज़ खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉबिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे हैं, उनको किसी एक सियासी जमात में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें शो काज नोटिस भिजवाया गया था। अच्छा, अब इस मामले को यहीं पर रोकते हैं और आपको लेकर चलते हैं जहांगीर तरीन, अलीम खान, फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर के केस की जानिब और फिर आते हैं परवेज़ खटक के मामले की तरफ। तो जनाब पहले तो ये एक बात समझ लें कि तमाम तर जितने भी प्रोजेक्ट माजी में इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्च किए गए, साबित हुआ कि वोट बैंक तहरीक इंसाफ का जो है वो है जनाब फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का, और इमरान खान को जो छोड़ कर जाता है वो मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो जाता है। माजी में 70 की दहाई के अंदर पीपल्स पार्टी में से नेशनल पीपल्स पार्टी निकाली गई, दीगर कई सियासी जमातें भी निकाली गई, कुछ ना कुछ फ़वाइद हासिल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी में से जो है वो पेट्रियाट भी निकली। इसी तरह से जनाब नॉन लीग की अगर बात की जाए तो पूरी की पूरी काफ लीग उसके अंदर से निकली। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर बनाई गई सियासी जमातें थीं, उनमें से सियासी जमातों को आसानी से निकाला गया, अपना काम भी कर लिया गया। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना इसलिए है कि हर एक चीज़ खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर सामने आ जाती है। रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम, जिस तरह ख़ास तौर पर KPK और पाकिस्तान के दीगर शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर लोग इमरान खान के हक़ में निकल रहे हैं, अपने घरों, कारोबारी मराकज़, दुकानों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे इमरान खान की हमायत में लगा रहे हैं। और उससे ये वाज़ह होता है कि गुज़श्ता तकरीबन 50 दिनों की मेहनत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बयानिया है वो नहीं बनाया जा सका। जहांगीर तरीन और अलीम खान से इस मामले का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों, फवाद चौधरी, आमिर कियानी और दीगर लोगों को तोड़ा गया।
پاکستان تحریک انصاف زور زبردستی ان سے چھڑوائی گئی پریس کانفرنس کروا کے، کیونکہ حیران کن پریس کانفرنس تھی پاکستان کی تاریخ میں۔ جو بھی پریس کانفرنس کرتا تھا اس کے سارے گناہ جو بقول انہوں نے کیے تھے 9 مئی کے وہ معاف کر دیے جاتے تھے۔ لیکن جہانگیر خان ترین اور علیم خان جن کے پاس پیسہ ہے، مال ہے بہت زیادہ، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ انہوں نے کچھ رہنما بھی توڑ لیے، لیکن اس کے باوجود گراؤنڈ پر ان کے پاس کسی قسم کے کوئی کارکنان جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اور آج کی تاریخ تک پروجیکٹ جہانگیر ترین اور پروجیکٹ استحکام پاکستان پارٹی مکمل طور پر فلاپ ثابت ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صفوں سے بھی اس قسم کی آوازیں آنے لگیں کہ یہ پروجیکٹ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر لانچ کیا گیا ہے، آخرکار اس کا کیا مقصد ہے اور کیا مستقبل میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے، یا اس پروجیکٹ کی لانچنگ کا مطلب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا راستہ بھی روکنا ہے۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، ان تمام تر چیزوں کے باوجود یہ پروجیکٹ مکمل طور پر فلاپ ہوا۔ اس کے بعد کوشش کی گئی اسد عمر کے ذریعے، شاہ محمود قریشی کے ذریعے کہ وہ ان کے ذریعے عمران خان کے خلاف کوئی بیان دلوایا جائے یا عمران خان سے ملاقات کر کے ان تک کوئی میسیج پیغام رسانی کی جائے، لیکن ان دونوں لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف تو نہیں چھوڑی، لیکن کچھ تھوڑے سے فاصلے ضرور آ گئے۔ اسد عمر تو ایک مرتبہ ملے بھی عدالت کے اندر عمران خان سے، لیکن اس کے بعد ان کی ملاقات زمان پارک میں نہ ہو سکی۔ شاہ محمود قریشی نے زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی، ان تک کچھ میسیج بھی پہنچائے، لیکن عمران خان نے وہ تمام تر شرائط خفیہ ہاتھوں کی، نیوٹرلز کی، اسٹیبلشمنٹ کی ماننے سے انکار کر دیا کہ جن شرائط کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سے پابندیاں ہٹا کر انہیں کچھ اوپن سپیس دینے کے حوالے سے غور کر رہے تھے، لیکن عمران خان نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جناب تمام تر ناکامیوں کے بعد اب خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوششیں جاری ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک تاریخ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی سیاسی جد و جہد، لیکن پہلی کامیابی انہیں 2013 کے الیکشن میں جس صوبے میں ملی وہ خیبر پختونخوا ہی تھا، جہاں پر انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ایک مخلوق حکومت بنائی۔ 2018 تک پرفارم وہاں پر کیا۔ پرویز خٹک اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کے اختلافات بھی ہے اس دوران بھی، اور بعد میں بھی ایک گروپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں شہرام ترکی، شکیل خان اور عاطف خان وغیرہ لوگ شامل تھے۔ اس وقت بھی لوگ بات کرتے رہے کہ پرویز خٹک ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ 2018 کے بعد جب عمران خان نے ان کی بجائے محمود خان کو وزیر اعلیٰ KPK بنوایا تو اس وقت بھی اس قسم کی باتیں آئیں۔ اب ان معاملے کو یہیں پر روک کر چلتے ہیں کہ اس پر رد عمل کیا آیا۔ پہلے تو میں نے بتایا کہ پرویز خٹک نے کیا کہا، اس کے بعد جناب لوگوں نے بڑی تعداد میں آگے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک کو ہم مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ بحیثیت پٹھان ان سے اس قسم کی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ یہ کام کریں گے، انہوں نے جو ہے وہ ہمارا دل دکھایا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا یہ کیا اس کے باوجود پرویز خٹک کی غداری کے باوجود کیا خیبر پختونخوا کپتان کا وفادار رہے گا؟ اس کے اوپر ٹویٹر کے سپیسز بھی ہوئے، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر جناب ان لوگوں کے نام بھی سامنے آنا شروع ہو گئے جو کہ جنہوں نے پرویز خٹک کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور ان کے اپنے قریبی لوگ جس میں خلیق الرحمان ہوپ آف نوشہرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ بھی خٹک صاحب کے اپنے خاندان کے لوگ بھی، یہاں تک کہ ان کے دامادوں کے حوالے سے خبریں بھی آئیں کہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ جانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ اور پرویز خٹک کے اس بیان کو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر مخصوص کچھ اکاؤنٹ سے بار بار شیئر کیا جاتا رہا، اس قسم کے جملے جو ہے وہ وہاں پر لگا کر کہ 9 مئی کے حملے جو ہے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش تھی اور ایک سوچی سمجھی جو ہے سازش تھی۔ تصادم کی سیاست چل سکتی ہے، نہ ہٹلر کی، نازی فورس کی، اور میں کسی شوکاز نوٹس کو خاطر میں نہیں لاتا، کہ میں کوئی سرکاری ملازم نہیں کہ مجھے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا۔ کور کمانڈر ہاؤس قلعہ بالا حصار سمیت حملے کے ایجنڈے اور منصوبے کے تحت کیے گئے، جس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئے سامنے اور انہوں نے پھر سوال اٹھایا کہ جناب KPK کے اندر جہاں پر یہ معاملات ہوئے وہاں پر تو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موصوف کر رہے تھے، اور ایسی صورتحال کے اندر تو آپ سے پوچھا جانا چاہیے۔ عمران خان نے تو اس قسم کی کوئی ہدایات جو ہیں وہ جاری نہیں کی تھی۔ اور اسی دوران پھر ایک بیان پاکستان تحریک انصاف کا آیا، سیکرٹری اطلاق رؤوف حسن، جنہوں نے پارٹی چھوڑنے والوں کو پہلے بھی تگڑا اور واضح جواب دیا، اسد عمر ہو یا پرویز خٹک یا کوئی بھی، وہ اس وقت ایک آواز بن کر ابھرے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور پھر ایک مزاحیہ کمنٹ بھی سامنے آیا کہ پرویز خٹک کے PTI چھوڑنے کا PTI اور عمران خان کو صرف اتنا نقصان ہوا ہے جتنا عمران خان کو شلوار میں
ناڑا ڈالنے کے لیے بازار سے جو ہے وہ ناڑا پونی خریدنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. یعنی اس قسم کے مزاحیہ کمنٹس لوگ کر رہے ہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ عاطف خان کے خلاف بھی پرویز خٹک نے سازش کی تھی. اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے پرویز خٹک ٹھیک آدمی نہیں ہے. آج عاطف خان مقابلہ کر رہا ہے. اچھے برا وقت اس کے اوپر بھی آیا, اس کا کاروبار بند کر دیا گیا, لیکن وہ مقابلہ کر رہا ہے. دوسری جانب پرویز خٹک کے حوالے سے بھی خبریں آئیں کہ پرویز خٹک اور اسد عمر کو پارٹی کے واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا گیا. اور پھر مزید اس قسم کی خبریں آئیں اور کہا گیا کہ اب پرویز خٹک کو جو ہے وہ ان تمام تر حالات کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. جو سیاسی بیک گراؤنڈ ان کا عوامی نیشنل پارٹی یا پیپلز پارٹی سے تھا, ایک سیکنڈ درجے کی لیڈرشپ ان کو عمران خان اٹھا کر آگے لائے, پہلے درجے کی لیڈرشپ کے اندر شامل کیا. KPK کا انہیں وزیر اعلیٰ بھی بنوایا, لیکن آخرکار ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا گیا. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھرپور رد عمل, جس میں انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک کا عمران خان اور پارٹی کے خلاف جو بیان ہے وہ سراسر لغو, بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے, اور ان الزامات سے وہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی تعداد کے اوپر لوگوں نے ان کے وہ بیانات بھی شیئر کیے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن پہلے اس کے اوپر آ جائیں جناب. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کا یہ جو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں چیئرمین PTI کو, یہ جھوٹ اور لغو ہے. اور پرویز خٹک بطور صوبائی صدر پارٹی کے تمام فیصلوں میں مکمل طور پر نہ صرف شریک تھے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے. اب پرویز خٹک کو پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کے فیصلے کیسے غلط نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اگر کچھ فیصلے غلط تھے, پارٹی کے فیصلوں سے اختلاف تھا, تو انہوں نے اس وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے کیوں استعفا نہیں دیا؟ 9 مئی کا انہوں نے انتظار کیوں کیا؟ اور قوم گواہ ہے کہ چیئرمین PTI نے ہمیشہ 27 سالہ سیاست میں پرامن احتجاج کی بات کی. پچھلے 1.5 سال میں 100 سے زائد جلسے کیے, ایک گملہ تک نہ ٹوٹا. 25 مئی اور 26 نومبر کے دھرنے بھی انتشار کے خدشے کے پیش نظر منسوخ کیے. 9 مئی کے ہنگاموں کے وقت تو عمران خان ریاست کی قید میں تھے, ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا. جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت بھی پرتشدد کارروائیاں نہیں ہوئیں. پرویز خٹک جھوٹے الزامات لگانے کی بجائے فیصلہ کریں کہ انہوں نے پارٹی میں رہنا ہے یا نہیں, اور شاید پرویز خٹک اس قسم کے الزامات کے ذریعے نئی کنگز پارٹی میں اپنے لیے کسی مرکزی عہدے کی راہ ہموار کر رہے ہیں. لیکن وہ جانتے ہیں کہ PTI اگر وہ چھوڑیں گے تو اس کے بعد ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا ہے, وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال نہیں کر سکتے. قوم تمام لوٹوں کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہے. یعنی بڑا ہی دبنگ بیان پاکستان تحریک انصاف تمام تر ان معاملات کے اوپر فرنٹ فٹ کے اوپر جو ہے وہ کھیل رہی ہے. اور لوگوں نے پھر اس کے بعد پرویز خٹک کے وہ بیانات بھی, جو کہ بعد میں جو ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک کو اپنے ہی ضلع سے نوشہرہ سے بڑا دھچکا لگا. سابق MPA اور پرویز خٹک کے قریبی ساتھی ادریس خٹک نے کارکنان کا اجلاس بلا لیا, جس میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ PTI کا حصہ رہیں گے, پرویز خٹک کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیں گے. اور ان کے دامادوں کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بھی جو ہے وہ ان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دے رہے. پھر لوگوں نے ان کا بیان 20 مئی یعنی 9 مئی کے پورے 11 دن بعد پرویز خٹک صاحب فرما رہے تھے. اور کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا, افواہیں قرار دیا تھا, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, تحریک انصاف کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی پارٹی سے آتا ہے یا جاتا ہے, اس سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آج وہ کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں. طاقتوروں کے ڈنڈے سے خوفزدہ خٹک صاحب, ہمارے دوست عبید بھٹی صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ آخری عمر میں یوں کلا بازیاں اگر کھائیں گے تو پھر ان کے ہاتھ کیا آئے گا. یہ ہے جناب تمام تر صورتحال. اور اس کارڈ کو نیوٹرلز کا عمران خان کے خلاف آخری کارڈ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں ان باکس کے اندر, اب اس طرف بڑھتے ہیں, جاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں KP کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل. تو جناب بات یہ ہے کہ پورا پاکستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو, اس وقت ووٹ بینک ہے صرف اور صرف عمران خان کا. اور خیبر پختونخوا کی تو ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے کہ وہاں پر جس طرح سے گزشتہ 4 یا 5 الیکشن کے اندر ہر مرتبہ وہ پاکستان جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت کی حمایت کی پرسنالٹیز کو دیکھنے کی بجائے, لیکن پھر گزشتہ دونوں الیکشن سے 2013 سے 2018 اور 2018 سے 2023 اور اب 2023 کے بعد بھی جس طرح سے وہ پرفارمنس دیے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. بلکہ اگر دیکھیں تو پرویز خٹک تھے جب وزیر اعلیٰ KPK, تو اس وقت KPK میں تحریک انصاف کی حمایت کم تھی. پرویز خٹک کو جب نہیں بنایا گیا, وہ سوچ رہے تھے شاید
پی ٹی آئی کو کی حمایت کم ہو جائے گی، لیکن محمود خان تھے وزیر اعلیٰ، اس کے باوجود عمران خان کی وجہ سے تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھی، اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت وہاں پر سب سے زیادہ ہے۔ تمام تر سرویز یہ بات بتا رہے ہیں کہ دوسرے نمبر کی جو سیاسی جماعت مولانا فضل الرحمان ان کے مقابلے میں ہیں، وہ ان سے 50% سے کم مقبولیت کے اوپر کھڑے ہیں، یعنی کہاں عمران خان جو ہے وہ 65% سے بھی زائد، اور کہاں مولانا فضل الرحمان 15% کے آس پاس۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ خیبر پختونخوا کے اندر پرویز خٹک کے جانے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور پاکستان تحریک انصاف کے عوام ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔